फीलिंग आप अपनी माँ के लिए महसूस करेंगे, आपकी बीवी चाह करके भी वो महसूस नहीं कर सकती। इसलिए मरते दम तक जब तक आपकी माँ जिंदा है, हमेशा ये बात याद रखना कि वो माँ है। अभी एक वाकया हमारे सामने आया, जबलपुर का वाकया, मध्य प्रदेश का। एक पानी का जहाज जा रहा था, क्रूज जा रहा था, और एक्सीडेंट हुआ। क्रूज के कई लोग पानी में डूब के मर गए। उसमें एक औरत थी जिसकी गोद में एक बच्चा था। उस औरत के पास लाइफ जैकेट थी, वो अपने आप को बचा सकती थी, मगर अपने बच्चे के लिए उस औरत ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। और 15 घंटे बाद जब उस औरत की लाश मिलती है, तभी वो बच्चा अपनी माँ की गोद से चिपका रहता है। ये माँ होती है मेरे साथियों, ये माँ होती है। इस रिश्ते का कोई अल्टरनेट नहीं है। बीवी बीवी ही रहेगी, माँ की जगह उसको देने की कोशिश मत करो मेरे साथियों। ये बड़े अफसोस की बात है कि ये एक नया मसला हमारे समाज में ये पैदा किया जा रहा है साहब, कि सास ससुर की कोई खिदमत इस्लाम में नहीं है। तो सास ससुर कहाँ जाएंगे? मर जाएंगे वो बूढ़े माँ बाप कहाँ जाएंगे? उनको बुढ़ापे में उनसे तुम रोटियां बनवाओगे अपनी बूढ़ी माँ से? उस औरत से पूछो, तेरी बूढ़ी माँ अपने घर में रोटी बनाएगी, तुझे तकलीफ होती है, तो तू अपनी सास के लिए ये क्यों पसंद करती है? एक औरत को हमेशा ये बात सोचनी चाहिए कि जिस तरीके से मेरे जिम्मे अपने शौहर की खिदमत है, अपने शौहर को खुश करना है, अपने शौहर की खुशी में ये बात भी शामिल है कि शौहर के माँ बाप के, मैं ये नहीं कहता, हमारे यहाँ ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के नाम पे कहीं कहीं जुल्म भी हो रहा है, कहीं की ज्यादती भी हो रही है, कहीं के बहुओं को बहुत दबाया भी जा रहा है। जुल्म बहरहाल जुल्म है, अगर जुल्म बहू पर हो रहा है हम उसके भी खिलाफ हैं, लेकिन ये कौन सा मसला है भैया? है? और कभी औरत ये तो नहीं कहती कि हर हफ्ते हमको जो है आप जायका दरबार में और कहाँ ले जाके रेस्टोरेंट में खाना खिलाते, ये कौन सी कुरान की आयत से साबित है, ये कौन सी हदीस? वहां तो कुरान और हदीस का हवाला नहीं पूछा जाता है। सास ससुर का मसला आता है तो वहां कुरान और हदीस का हवाला पूछा जाता है। ये बेरहमी और बेमुरव्वती जो हमारे समाज में आ रही है, इसको माफ कीजिएगा, उलमा का एक तबका भी प्रमोट कर रहा है। और जब कोई आलिम ऐसी बात बोलता है, फौरन हमारी औरतें लड़कियां उसको स्टेटस बना लेती। मैंने देखा अहले हदीस घरानों की औरतें स्टेटस पर अली मिर्जा के बयान को लगा रही, क्योंकि वो बेगैरत कह रहा है इस्लाम में सास ससुर का कोई रिश्ता ही नहीं है, सास ससुर की कोई खिदमत औरत के लिए नहीं है, उसको उनकी कोई खिदमत, उसका कोई काम नहीं करना उसको। तो ये बहुत बड़ा मसला है कि आप किसी को अपने मोबाइल पर स्टेटस में लगा रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी नजर में वो आलिम है। और ये भी याद रखिए, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर आप जब 1-2 मरतबा किसी को सुन लेंगे, इंस्टाग्राम बार बार रिकमेंड करेगा, उसकी तकरीरें बार बार आएंगी। और मैंने देखा है कि इस तरीके के 15 लोगों को जो एक बार सुनता है, फिर सुनने का चस्का लग जाता है, फिर उलमा के बयानात उसे सही नहीं लगते हैं, जो मुस्तनद उलमा हैं, जो कुरान और हदीस बयान करने वाले उलमा हैं। आज आप देख लीजिए, लोगों की नजर में सबसे बड़ा बहादुर कौन था? ईरान था। अभी ईरान और इसराइल की जंग चल रही थी, तो लोग क्या कह रहे थे? ईरान इसराइल से कोई लोहा ले रहा है तो ईरान ले। अरे ईरान क्या लोहा ले रहा है भैया? इसराइल ने इन 50 सालों में जितने मुसलमानों को नहीं मारा है, 10 सालों में सीरिया में उतने मुसलमानों को इस ईरान की लॉबी ने, इनकी प्रॉक्सीज ने, बशार अल असद ने और हाफिज अल असद ने उससे कहीं ज्यादा मुसलमानों को मारा है सीरिया के अंदर। आपको हकायक की कुछ खबर है? आपकी नजर में तो उलमा बेवकूफ हैं। उलमा अगर उस वक्त ईरान के सपोर्ट में उलमा नहीं खड़े हुए तो आपकी नजर में, और आप देख लें इतना सब कुछ मसला हुआ और आज भी ईरान और इराक की सरजमीन से ये रवाफिज, ये सहाबा के दुश्मन, ये आज भी ऐसे नशीद पढ़ रहे हैं, ऐसे गाने पढ़ रहे हैं, इसमें अम्मा आयशा को और साहबे किराम को बुरा भला कहा जा रहा है, मुनाफिक कहा जा रहा है और गासिब कहा जा रहा है, हजरत आयशा पर कीचड़ उछाले जा, आज भी इतने सब के बाद भी। इसीलिए उम्मत के बड़े बड़े उलमा ने ये बात कही थी कि रवाफिज के साथ कभी इत्तेहाद नहीं हुआ है, नहीं हो सकता है, क्योंकि मुनाफिकत के साथ इत्तेहाद नहीं हो सकता है। वो लाख आपके सामने इत्तेहाद करेंगे अपनी मजलिसों में जाके, फिर वो साहबे किराम को गालियां देंगे। इसलिए मेरे प्यारे साथियों, उलमा से जुड़ो, उलमा के मकाम को समझो। हर किसी को आलिम का दर्जा न दो। हर तकरीर करने वाला, हर बयान करने वाला, हर चकाचौंध वाला, हर यूट्यूब पर लाखों फॉलोअर्स वाला, वो इस काबिल नहीं है कि आप उसे दीन का इल्म सिखाने वाला बना दें। हजरत मोहम्मद इब्न सीरीन कहते हैं, इन हाज़ल इल्म दीन फंजुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम। इल्म दीन जिससे लेते हो तो दीन लेते हो, तो तुम देख लो तुम दीन किससे ले रहे हो। और इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहते हैं, अल इस्नादु मिन दीन, कि सनद दीन का एक हिस्सा है। लौलल इस्नादु लक़ाल मन शाअ मा शाअ, अगर दीन में सनद न होती तो जिसकी जो मर्जी होती वो कह देता। इसी तरीके से मेरे साथियों, मोबाइल ने एक काम और किया है, झूठ को बहुत आम कर दिया। मैं आ रहा हूं राजापुरा से, मसूद भाई का फोन आया,
میں گدولیا پر ابھی پہنچا ہوں، جام لگا ہے اور یہاں آنے میں جلدی ہے، بس پہنچ ہی گیا ہوں گدولیا میں، راما پورا پہنچ گیا ہوں۔ ہماری نظر میں تو بڑی معمولی بات ہے بھیا، 2 منٹ کے بعد تو ہم راما پورا پہنچ ہی جائیں گے، مگر یہ جھوٹ ہے کہ نہیں؟ جھوٹ کی بہت ساری قسمیں ہیں جن کو موبائل نے عام کر دیا، اور موبائل نے ایک کام اور کیا کہ صاحب لوگوں کے آرام کا، لوگوں کی راحت کا احساس ختم کر دیا۔ پہلے دیر رات ہو جاتی تھی، ہم لوگوں کے گھر میں نہیں جاتے تھے، اب موبائل آ گیا، رات کو 2 بجے بھی کال ملا رہے ہیں۔ ایک دن صبح میرے موبائل پر فون آیا، ایک صاحب پوچھنے لگے مولانا صاحب، بالکل 6 بجے کے قریب فون آیا، مولانا صاحب عقیقہ کا بکرا لینا ہے، یہ بتائیے کہ تتا ہونا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ میں نے کہا بھائی صبح 6 بجے آپ کال کر رہے ہیں، کہ بکرے کی مارکیٹ میں کھڑا ہوں، بتائیے تتا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو اتنا امپورٹنٹ تھا تو آپ ایک دن پہلے پوچھ لیتے۔ علماء کا بھی لوگوں نے جینا حرام کر کے رکھا ہے، ایک دوسرے کا بھی جینا حرام کر کے رکھا ہے۔ کوئی ایک بار فون کیا نہیں اٹھا رہا ہے، دھائیں فون پر فون کیے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، کسی کے دروازے پہ جاؤ اور دروازے پہ وہ نہ ملے اور کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ۔ بھائی آپ نے کسی کو 2 مرتبہ کال کیا، اس کا مطلب کہ اگلا بزی ہے یا اگلے کا موبائل سائلنٹ ہے، اس کا مطلب وہ کہہ رہا ہے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ۔ یہ بار بار کال مت کرو، تکلیف مت پہنچاؤ۔ اسی طریقے سے کسی کا موبائل ہاتھ میں لے کے جاسوسی کرنا، اس کی گیلری چیک کرنا، اس کے پرائیویٹ فوٹوز دیکھنا، یہ بھی بہت بڑی بے غیرتی اور بد اخلاقی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، بدگمانی سے بچو، بدگمانی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی مت کرو۔ ولا تحسسوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہ رہو۔ ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض مت رکھو۔ وکونوا اخوانا، بھائی بن کر کے رہو۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی کسی کی بات چپکے سے سنتا ہے صب فی اذنہ الآن کو یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کے کان میں پگھلا ہوا لوہا ڈالا جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، سوشل میڈیا اور موبائل نے ایک کام اور کیا، غلط چیز میرے ہاتھ میں لگی، میں اپنے دوستوں کو شیئر کر رہا ہوں، پھر وہ کہیں اور شیئر کر رہے ہیں، فارورڈ ہو رہی ہیں، غلط چیزیں فارورڈ ہو رہی ہیں، نہیں کرنا چاہیے۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ مسلمانوں کے درمیان کوئی بے حیائی کی چیز کو پھیلانے والا دنیا میں بھی دردناک عذاب پائے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب پائے گا۔ موبائل کے چکر میں آج نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں، IPL کا میچ دیکھ رہے ہیں، نمازیں جا رہی ہیں، کوئی گیم کھیل رہے ہیں، نمازیں جا رہی ہیں۔ نوجوان لڑکوں کے ہاتھ میں دیکھیے گلی موبائل پر بیٹھ کے گیم کھیل رہے ہیں اور اس چکر میں نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے نالائق لوگوں کی پہچان بتائی ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، نبیوں کے بعد ایسے نالائق لوگ آئے جنہوں نے خواہشات کی پیروی کی اور نمازوں کو برباد کیا، ایسے لوگ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ موبائل کا اس قدر استعمال کرنا کہ جس سے آپ کا جسم تکلیف پہ پڑ جائے، آپ کی راتیں بیکار ہو جائیں، آپ کی نیند پر اثر پڑ جائے، یہ بھی ایک طریقے کی خودکشی ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، قرآن کہتا ہے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اور میرے پیارے ساتھیوں، اس موبائل نے سب سے بڑا نقصان جو ہمارا کیا ہے، ہماری زندگی کی سب سے بڑی پونجی کیا ہے؟ ہمارا وقت ہے، ہمارا ٹائم ہے۔ زندگی میں گزرا ہوا 1 منٹ بھی واپس ملنے والا نہیں ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ٹائم کی قسم کھاتا ہے، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں۔ ٹائم سے بڑی قیمتی کیا چیز ہو سکتی ہے میرے ساتھی؟ آج سوشل میڈیا اور موبائل نے ہمارے ٹائم کو بے تحاشا برباد کیا ہے۔ یاد رکھو یہ ٹائم جو ہم بے تحاشا برباد کر رہے ہیں، مرنے کے بعد ہمیں احساس ہوگا یہ ٹائم کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون۔ جب موت آئے گی انسان کہے گا اے اللہ ایک چانس اور دے دے۔ کیوں دے دے؟ بٹیا کی شادی کرنا ہے، مکان بنانا ہے، کیوں موقع مانگ رہا ہے؟ اے اللہ ایک چانس اور دے دے، میں وعدہ کرتا ہوں نیک عمل کروں گا۔ لیکن موبائل جس طریقے سے ڈسچارج ہو جائے دوبارہ چارجنگ کر سکتے ہیں، مگر زندگی جس دن ڈسچارج ہو جائے گی، زندگی کا سوئچ جس دن آف ہو جائے گا، اب زندگی دوبارہ ریچارج نہیں ہو سکتی میرے ساتھیوں۔ زندگی فنش تو فنش، گیم از اوور، کہانی ختم۔
اس لیے وقت کی قدر کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، انسان قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا. ان 5 سوالوں میں ایک سوال یہ بھی ہوگا ان عمرہ فیما افنا، کہ تو نے اپنی زندگی کہاں گزارا. اب تقریر کے آخری پوائنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. موبائل اور سوشل میڈیا کے نقصانات کو آپ نے سنا. ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ موبائل سے تو پیچھا نہیں چھوڑا سکتے ہم، سوشل میڈیا سے باہر تو نہیں نکل سکتے. ہم کیا کریں؟ تو سب سے پہلی بات یہ ہے موبائل کا استعمال آپ دعوت کے کاموں کے لیے کیجیے. خاص طور سے ہم اہل حدیث ہیں اور اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اس نعمت پر کم ہے میرے ساتھیوں کہ اللہ نے دنیا کے کروڑوں انسانوں میں ایک تو ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے. پھر مسلمانوں میں بہت سارے مسلک اور فرقے ہیں، اللہ نے ہمیں اس مسلک کے ساتھ جوڑا جو مسلک کسی شخصیت کے ساتھ، کسی شہر کے ساتھ، کسی بستی کے ساتھ نہیں جڑا ہے، جو مسلک قرآن و حدیث کے ساتھ جڑا ہے، جو مسلک اللہ کے نبی کے ساتھ جڑا ہے. ہم توحید و سنت کے 24 کیرٹ سونا ہمارے پاس ہے. اس 24 کیرٹ سونے کی حفاظت کرو میرے ساتھیوں اور اسے دوسروں تک پہنچاؤ. کوئی قبروں پر سجدہ کر رہا ہے، کوئی پیروں کے آگے جھک رہا ہے، کوئی تعویذ پہن کے اس تعویذ کو بیماریوں کی شفا سمجھ رہا ہے. اس پر صرف ہنسنے اور مذاق اڑانے کا موقع نہیں ہے. ان شرک و بدعت میں جو لوگ مبتلا ہیں ہو سکے تو انہیں توحید کی دعوت دے دو میرے ساتھیوں. موبائل پر علماء سے جڑو، کوئی توحید والی اچھی آیت، توحید پر مشتمل کوئی آیت ہے، اللہ کے نبی کی کوئی حدیث ہے، ایسے لوگوں کو فارورڈ کرتے رہو، اسٹیٹس پر لگاؤ. کوئی اچھے علماء کی کلپ مل گئی توحید و سنت پر، اس کو لگاؤ. آپ چاہیں تو موبائل کا بہت حد تک آپ دعوتی استعمال کر سکتے ہیں. دوسری ذمہ داری ہمیں کیا کرنی ہے؟ موبائل کے استعمال میں ہم اعتدال سے کام لیں. میں سے کہنا چاہوں گا اتنا موبائل استعمال نہ کرو کہ آپ کے بچے آپ کے بغیر بڑے ہو جائیں. مردوں سے کہوں گا بزنس کرتے ہو بہت اچھی بات ہے، پیسے زندگی میں پھر کما لینا، بچوں کا بچپن کبھی لوٹ کے نہیں آئے گا. یہ بچے جو آپ کی توجہ اور پیار کے بغیر بڑے ہو رہے ہیں، یہ بڑے ہونے کے بعد آپ کو ترس آئے گی کہ کاش آپ نے ان کے بچپن کو یوں گنوایا نہ ہوتا. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لیس الیتیم من انتہى ابواہ من حم الحیات وخلفاہ ذلیلا ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت او ابا مشغولا. یتیم وہ بچہ نہیں ہے جس کی ماں چھوڑ کے چلی جائے، جس کا باپ چھوڑ کے چلا جائے. یتیم وہ بچہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، جس کے باپ کے پاس اس کے لیے وقت نہیں. میری ماں بہنوں، موبائل کو اس قدر مسلط نہ کرو اپنے اوپر کہ شوہر کے حقوق سے بے پرواہ ہو جاؤ، بچوں کے حقوق سے بے پرواہ ہو جاؤ. موبائل اتنا ہی استعمال کرو جتنا استعمال کرنا مناسب ہے، اعتدال سے کام لیجیے. اور تیسرا کام ہمیں یہ کرنا ہے میرے ساتھیوں، سوشل میڈیا پر کتنے فالوور ہیں؟ 50,000. انسٹاگرام پر کتنے فالوور ہیں؟ 25,000. فیس بک پر کتنے لوگ جڑے ہیں؟ 1,00,000. اور ریئل میں کیا حال ہے؟ خالہ بیمار ہے، آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے. چاچا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ کے پاس حال چال لینے کی فرصت نہیں ہے. باپ بیچارہ بوڑھا دوائیوں کے لیے ترس آئے، باپ کے سے بات کرنے کا موقع نہیں ہے. تو سوشل میڈیا نے آج ہمیں ان سوشل بنا دیا ہے. جو اصل سوسائٹی تھی ہماری، جہاں ہمیں جن لوگوں کو ٹائم دینا چاہیے تھا ان کو ہم نہیں دے رہے ہیں. تو جو ریئل آن گراؤنڈ جن کو ٹائم دینا چاہیے، جو آپ کی حقیقت میں اپنے ہیں، ان کو وقت دیجیے میرے ساتھیوں. اسی طریقے سے علماء سے جڑیے. آج سوشل میڈیا نے سیلیبریٹی کلچر کو بھی عام کر دیا ہے. میں کہیں کی تقریر میں جاتا ہوں، بڑے لوگ محبت سے ملتے ہیں، نوجوان سیلفی لیتے ہیں. مولانا صاحب آج تک آپ کو یوٹیوب سے سنا تھا، آج پہلی بار آپ کو دیکھ رہے ہیں. لیکن حقیقت میں اگر غور کیجیے تو یہ کلچر بہت اچھا نہیں ہے. اس کلچر کا نقصان کیا ہے کہ مساجد کے جو ائمہ ہیں، جو لوکل علماء ہیں، لوگ ان سے نہیں جڑ رہے ہیں. لوکل علماء تقریر کر رہے ہیں، مسجدوں میں پبلک نہیں آ رہی. باہر سے کوئی آ گیا، دور کے ڈھول بہت بڑے بڑے سہانے ہیں، لوگ مسجد میں حاضر ہو جائیں گے. یہ کلچر نہیں ہونا چاہیے. آپ کہ اپنے محلے کا عالم، آپ کے علاقے کا عالم، آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا وہ جتنا آپ کے مسائل کو سمجھے گا، آپ کی پرابلمز کو سمجھے گا، کوئی باہر سے آ کر کے آپ کے مسائل کو نہیں سمجھے گا. اس لیے براہ راست علماء سے جڑیے. علماء سے صرف موبائل پر مت جڑیے، صرف یوٹیوب پر مت جڑیے، ڈائریکٹلی علماء سے جڑیے. ان کی ضرورتوں میں ان کے کام آئیے، اپنے مسئلے مسائل میں ان سے آپ جو ہے رہنمائی حاصل کیجیے. اسی طریقے سے میرے ساتھیوں، دینی پروگراموں میں
میں ہمارے مسعود بھائی بھی موجود ہیں اور شیخ ظفر نعمان صاحب بھی تھوڑی دیر پہلے موجود تھے. ہم لوگ آپس میں کبھی کبھی گفتگو کرتے ہیں کہ آج بنارس کا حال یہ ہو گیا ہے، مساجد میں پروگرام ہوتے ہیں، بڑی بڑی مسجدیں ہیں ماشاءاللہ، جمعہ میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، پروگراموں میں کوئی بمبئی سے مہمان آ رہا ہے، کوئی دلی سے مہمان آ رہا ہے اور سامعین بہت کم ہوتے ہیں، لوگ توجہ نہیں دے رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ یوٹیوب ہے کہ سب ہم سن لیں گے موبائل پر. یاد رکھیے، آپ موبائل پر آپ سن بھی لیں گے تو یہ جو مجلس کی برکت ہے، یہاں آپ آئے، کوئی بجٹیا سے آیا، کوئی مدن پورہ سے آیا، کوئی علی پورہ سے آیا، یہاں جو لوگوں کی ملاقات ہے. پہلے کے لوگ جب کانفرنسیں ہوتی تھی لوگ بیل گاڑیوں پہ سفر کر کے جاتے تھے. 2003 میں پاکڑ میں کانفرنس ہوئی، آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس، بنارس سے لوگ بس سے گئے تھے. مقصد صرف یہی نہیں تھا کہ علماء کی تقریر سنائے، مقصد یہ تھا کہ آل انڈیا کانفرنس ہے، پورے ہندوستان کے جماعت اہل حدیث کے جو علماء ہیں، جو عوام ہیں، ان سے ملنے کا موقع ملے گا. تو میرے بھائیوں، دینی پروگراموں میں ڈائریکٹ جاؤ. یہ لائیو سن لیں گے، موبائل پر سن لیں گے، یہ سب بکواس بات ہے. موبائل پر آپ سن رہے ہیں، کوئی ایڈ آ گیا، کوئی کال آ گیا، کوئی میسج آ گیا، آپ کسی اور کام میں لگ جائیں گے. یہاں آپ جب ڈائریکٹ آ کر کے سنیں گے تو پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے. اور آخری بات میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کے حالات بدلتے رہیں گے، کبھی کسی ملک سے جنگ ہوگی، کبھی کسی ملک سے جنگ ہوگی، مگر جو حق ہے وہ کل بھی حق تھا، آج بھی حق ہے اور قیامت کی صبح تک حق رہے گا. آپ اپنا اسٹینڈ نہ بدلیں. آپ اگر قرآن و حدیث پہ چلنے والے ہیں اور اہل حق ہیں تو اہل حق بن کے رہیں. بدلتے موسم کو دیکھ کے بدل نہ جائیے گا میرے پیارے ساتھیوں. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، بڑی تیزی سے لوگوں کی مینٹیلٹی چینج ہوگی. دجال جب آئے گا، دجال کے ماننے والے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے. تو کیا اس زمانے میں اگر کسی نے یہی معیار بنایا ہے کہ فالوور زیادہ ہیں تو ہم اس کو صحیح مان لیں گے، تو پھر دجال کے تو بہت فالوورز ہوں گے. تو موقف ہمیشہ حق پر قائم رہیے میرے ساتھیوں، حق پر قائم رہیے، اپنے موقف کو نہ بدلیے، جوش سے کام نہ لیجیے. علماء حق کے ساتھ جڑیے اور دیکھیے علماء حق کا موقف کیا ہے. اور پی ڈی ایف کے چکر میں نہ پڑھ کر کے ڈائریکٹ کتابوں کا مطالعہ کیجیے. اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری بنائیے، اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کا ایک کلچر عام کیجیے اور کتابیں اپنے گھر میں لائیے، کتابیں پڑھنے پڑھانے کا ماحول پیدا کیجیے. یہ چند باتیں موبائل اور سوشل میڈیا کے مفید اور مضر استعمال کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین اس بہت بڑی نعمت کو جو بہت حد تک زحمت بھی بن چکی ہے، اس چیز کا ہمیں صحیح استعمال کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے جو فتنے ہیں ان سے ان کی حفاظت فرمائے، ہماری ماں بہنوں کی بھی حفاظت فرمائے.